कुबड़ा आशिक, विक्टर ह्यूगो, कैसेट नंबर 3। उसने देख लिया कि उस आने वाले ने सिर पर ऐसी टोपी पहन रखी है जिसने उसके माथे को छुपा रखा है। उसका जिस्म स्याह लिबादे में मलबूस और छुपा हुआ है। वो साया बढ़ता बढ़ता मुजस्समे के करीब आकर रुक गया। कैप्टन फोबीस फितरी तौर पर एक दलेर नौजवान था। वो किसी भी लुटेरे और बदमाश का मुकाबला करने की हिम्मत रखता था। अब भी उसकी तलवार उसके पास थी, लेकिन जिस अंदाज से उसका ताक़ुब करने वाला उसका ताक़ुब कर रहा था, जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहा था, उससे वो दहशत ज़दा हो गया था। उस जमाने में पेरिस में ये अफवाह आम थी कि एक पादरी का भूत रात के वक्त पेरिस की गलियों में घूमा करता है। ये अफवाहें अब उसके जहन को परागंदा कर रही थीं। वो अपने पास ही खड़े उस पुरस्रार आदमी को कई मिनटों तक देखता रहा। उससे कोई बात ही नहीं बन रही थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके बात का आगाज किया। जनाब, अगर आप मुझे लूटना चाहते हैं तो आपको बेहद मायूसी होगी। लिबादे के अंदर छुपा हुआ उसका हाथ बाहर निकला और उसने कैप्टन फोबीस का बाजू पकड़ लिया। फोबीस ने हाथ की आहनी गिरफ्त को एक लम्हे में महसूस कर लिया। क्या तुम्हारा नाम कैप्टन फोबीस है? उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर फोबीस परेशान हो गया। तुम्हें मेरे नाम का कैसे इल्म हुआ? उसके मुंह से बेइख्तियार ये बात निकली। मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं जानता, बल्कि मुझे यह भी इल्म है कि तुम आज रात एक औरत से मिल रहे हो। हाँ, जिसका नाम ला एमराल्डा। फोबीस ने खुद ही नाम बता दिया। इस लम्हे उसको एक ख्याल सूझा और वो कहने लगा, लेकिन मेरे पास तो एक पाई भी नहीं, और वो छड़ूस बुढ़िया, वो तो किराया लिए बगैर कमरा देने पर आमादा ही ना होगी। उसके मुखातिब ने कुछ सिक्के निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सिक्के ले लो, मेरा ख्याल है ये काफी होंगे। जब सिक्के उठाते हुए फोबीस का हाथ अजनबी के हाथ से छू गया तो फोबीस के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। तुम तो बड़े फयाज हो। अजनबी ने अपनी तेज आंखें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, ये सिक्के मैं तुम्हें एक शर्त पर दे रहा हूं कि तुम ये साबित कर सको कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है और मैंने जो कुछ कहा था वो गलत था। फोबीस की जिंदा दिली अब लौट आई थी। उसने कहा, मुझे मंजूर है। मैं वहां जो कमरा किराए पर लेने वाला हूं उसके साथ एक छोटा सा कमरा भी है। तुम वहां से सब कुछ देख सकते हो। तो चलो फिर। आइए, कैप्टन फोबीस ने कहा। जहां तक मैं अंदाजा कर सका हूं तुम इब्लीस हो, लेकिन आज की रात हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ताना अंदाज में गुजारेंगे। कल मैं तुम्हारी दी हुई रकम भी लौटा दूंगा और मुझ पर झूठा होने का इल्जाम लगाकर तुमने जो मेरी अहानत की है उसका बदला भी मैं अपनी इस तलवार से चुका लूंगा। वो दोनों तेजी से चलते गए। जब वो दोनों मतलूबा जगह तक पहुंच गए तो दरिया के पानी की आवाज वहां से साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि दरिया वहां करीब ही बहता था। फोबीस ने कहा, पहले तो मैं तुम्हें कमरे में ले जाता हूं, फिर उस खातून को लाऊंगा। उसका मुखातिब खामोश रहा। जब से वो मुजस्समे के पास से रवाना हुए थे उसके साथी की जबान से एक लफ्ज भी ना निकला था। एक दरवाजे के सामने रुककर फोबीस ने दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत हाथ में लैंप लिए खड़ी थी। लैंप और औरत दोनों लरज रहे थे। बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में झुकी पड़ी थी। उसकी कमर दोहरी हो चुकी थी। उसका सर और हाथ हिल रहे थे। उसका चेहरा झुर्रियों से अटा पड़ा था। जैसी वो खुद थी वैसा ही उसका मकान था। चारों तरफ मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे। दीवारों पर स्याही जमी हुई थी। मुद्दतों की कालक जमकर रह गई थी। आतिशदान के पास एक गंदा सा बच्चा राख से खेल रहा था। सामने एक सीढ़ी थी जो लकड़ी की थी और ऊपर की तरफ जाती थी। कैप्टन फोबीस ने बुढ़िया के हाथ पर सिक्के रखते हुए कहा, हमें कमरे की जरूरत है।
بوڑھی عورت نے سکہ بڑی احتیاط سے اپنی دراز میں رکھا اور پھر انہیں کمرہ دکھانے کے لیے چل دی۔ جوں ہی بوڑھی عورت مہمانوں کو ساتھ لے کر کمرہ دکھانے کے لیے نظروں سے اوجھل ہوئی، راکھ میں لتڑے ہوئے بچے نے اٹھ کر تیزی سے لیکن احتیاط سے دروازہ کھولا اور اس سے سکہ نکال لیا، اور اس کی جگہ اس نے فرش سے اٹھا کر سوکھا ہوا پتا رکھ دیا۔ فوبیس اس گھر سے پہلے ہی واقف تھا، اس لیے کہ وہ ایک کمرے کے سامنے جا کر رکا اور بولا، میرے دوست تم اندر جا کر ٹھہرو۔ پراسرار آدمی پادری فرولوف نے دروازہ بند ہونے اور پھر لکڑی کی سیڑھی پر بوڑھی عورت اور فوبیس کے قدموں کی آواز سنی، اور پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ پادری فرولوف اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا جہاں فوبیس اسے چھوڑ گیا تھا۔ اسے 15-20 منٹ تک انتظار کرنا پڑا، جو اسے صدیوں پر محیط محسوس ہوا۔ جس کمرے میں وہ رکا ہوا تھا اس کا ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے میں ایک خاصی بڑی درز تھی جہاں سے وہ دوسرے کمرے کے اندر آنے جانے والوں کو دیکھ سکتا تھا۔ پادری فرولوف نے اس درز سے دیکھا کہ ساتھ والے کمرے میں پہلے تو وہی چھڑوس بڑھیا داخل ہوئی، اس کے پیچھے فوبیس تھا، اور اس کے بعد امریلڈا اپنے بے پناہ اور بے مثال حسن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ پادری فرولوف کو یوں لگا جیسے وہ زمین کا سینہ چیر کر ابھرتی چلی آ رہی ہو۔ وہ کانپنے لگا۔ جب اسے ہوش آیا اور اس نے درز سے دوسرے کمرے میں دیکھا تو اب کیپٹن فوبیس اور لا امریلڈا اکیلے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ پاس ہی ایک بھدا سا بستر پڑا تھا جس کے قریب ایک کھڑکی تھی جس سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ امریلڈا شرمائی اور سہمی سہمی نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گمسم چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ جس سے ملنے یہاں آئی تھی، جس سے وہ محبت کرنے لگی تھی، اس کی طرف بھی وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اپنے آپ میں نہ پا رہی تھی۔ حالانکہ کیپٹن فوبیس کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ پادری فرولوف نے دیکھا کہ امریلڈا کی بکری اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کیپٹن فوبیس پوری دلداری اور ترغیب سے لا امریلڈا کو کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سمٹتی جا رہی تھی، جھینپ رہی تھی۔ لا امریلڈا چند ثانیوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر گرنے لگے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بولی، اوہ کیپٹن فوبیس، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنی حیا اور معصومیت تھی کہ خود کیپٹن فوبیس تڑپ اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا، اوہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دوسرے کمرے میں کھڑا پادری فرولوف سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے لبادے کے اندر چھپائے ہوئے خنجر کو اپنی انگلی سے چھو کر عجیب سی طمانینت محسوس کی۔ ادھر امریلڈا کیپٹن فوبیس سے کہہ رہی تھی، تم کتنے مہربان ہو، کتنے خوبصورت اور شریف ہو۔ میں کیا ہوں؟ ایک معمولی لڑکی، جپسی، لیکن تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی۔ میں تمہاری ہر چیز سے محبت کرتی ہوں، تمہارے نام سے بھی اور تمہاری تلوار سے بھی۔ وہ تلوار کو چھونے کے لیے جھکی تو فوبیس جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اس کی گردن کو چوم لیا۔ اس نے چونک کر لرزتے ہوئے نظریں اٹھاتے ہوئے فوبیس کی طرف دیکھا۔ اس وقت لا امریلڈا کا رواں رواں شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ تاریکی میں کھڑا پادری فرولوف دانت پیس رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ امریلڈا نے کیپٹن فوبیس سے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ محبت؟ میں تم پر عاشق ہو چکا ہوں، تمہارا دیوانہ ہوں۔ تم تو میری زندگی ہو، میرا جسم، میرا خون، میری روح، ہر چیز تمہاری ہے۔ یہ باتیں فوبیس نے آج تک جانے کتنی لڑکیوں سے کہی تھیں، لیکن معصوم امریلڈا اس کے رٹے رٹائے باسی جملوں کی حقیقت سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ تو مسرت سے بڑبڑا رہی تھی، آہ اس خوشی کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس دوران میں کیپٹن فوبیس اسے اپنے بازوؤں میں لیے کہہ رہا تھا، مرنے کی بات نہ کرو،
ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں تمہارے سوا کسی سے محبت کر سکوں۔ وہ آہستہ آہستہ لا ایمرالڈا کی کمر کے گرد بندھی ہوئی پیٹی کھول رہا تھا۔ وہ جھک رہی تھی، شرما رہی تھی، لیکن فوبیس کی آواز کے میٹھے جادو میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک پادری نے لا ایمرالڈا کی آواز سنی۔ فوبیس، مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ لا ایمرالڈا کی یہ بات سن کر کیپٹن فوبیس حیران سا رہ گیا، پھر خوش مزاجی سے بات بناتے ہوئے بولا، سنو ڈارلنگ، شادی کا بھلا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں، کیا انہیں کسی ایسے پادری کی ضرورت ہے جو لاطینی بولتا ہو؟ یہ جملہ مکمل کرتے ہی وہ لا ایمرالڈا کے اور قریب ہو گیا۔ پادری فرولوو کے لیے اب یہ منظر ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لا ایمرالڈا کی ساری جھجک اور شرم کے باوجود اس کے انداز میں خود سپردگی نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک ایمرالڈا نے اپنے سر کے اوپر ایک سایہ محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا، اسے دو آنکھیں نظر آئیں جن میں جہنم کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ دیکھا جس میں خنجر تھا۔ پادری فرولوو چپکے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ فوبیس ابھی تک پادری فرولوو کو نہ دیکھ سکا تھا۔ لا ایمرالڈا خوف سے سن ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ خنجر والا ہاتھ فوبیس کی طرف بڑھا ہے۔ فوبیس لڑک کر فرش پر گر پڑا۔ وہ غش کھا گئی۔ بے ہوش ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس نے محسوس کیا کہ جیسے آگ نے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا ہے۔ وہ جس نے اس کے محبوب کے جسم میں خنجر گھونپ دیا تھا، اس نے اس کے ہونٹوں کو چوم کر اسے جو اذیت دی تھی، اسے لا ایمرالڈا سب سے بڑی سزا سمجھ رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو لا ایمرالڈا نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد سپاہی کھڑے ہیں۔ کیپٹن فوبیس کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ پادری غائب ہو چکا تھا۔ گداگروں کی بستی میں بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ گرینگور بے حد فکر مند تھا، کیونکہ لا ایمرالڈا کو غائب ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس نے لا ایمرالڈا اور بکری کو تلاش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر اس کی ہر کوشش بیکار اور بے ثمر رہی۔ لا ایمرالڈا اور اس کی بکری کی گمشدگی کا بڑا شدید اثر ہوا تھا۔ وہ اپنی ادبی اور تخلیقی سرگرمیوں کو بھول گیا تھا۔ ایک دن جب وہ فوجداری عدالتوں کی عمارت کے قریب سے گزر رہا تھا تو اسے وہاں انسانوں کا ہجوم نظر آیا۔ یہاں کیا بات ہے؟ اس نے ایک نوجوان سے پوچھا۔ نوجوان نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک عورت پر ایک افسر کو قتل کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس قتل کی واردات میں جادو ٹونے سے بھی کام لیا گیا ہے، اس لیے بشپ اور منصف پادریوں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ نوٹر ڈیم کا پادری فرولوو بھی منصفوں میں شامل ہے۔ گرینگور کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ بھی عدالتی کارروائی سے محظوظ ہو۔ وہ عدالت کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے ایک حصے پر عدالت کی کارروائی دیکھنے والے ہجوم نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ درمیان میں دونوں طرف وکیل میزوں کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے ایک اونچا پلیٹ فارم تھا جہاں کرسیوں پر جج حضرات تشریف فرما تھے۔ چند منٹوں میں عدالت میں خاموشی ہو گئی۔ ایک بوڑھی عورت کو لایا گیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہو کر عدالت سے خطاب کرنے لگی۔ حضور والا، یہ درست ہے کہ میرا نام فارلوڈیل ہے۔ پچھلے 40 برس سے میں ایک مکان کے کمرے کرائے پر دے رہی ہوں۔ میں نے ہمیشہ حکومت کو ٹیکس ادا کیا ہے۔ اس واقعے سے کئی ہفتے پہلے میں نے عجیب و غریب افواہیں سنی تھیں کہ ایک پادری کا بھوت ہمارے گھر کے قریب گھومتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایک رات کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور دوسرا ایک فوجی افسر تھا۔ سیاہ لباس والے شخص کا سارا چہرہ اور جسم چھپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔
انہوں نے کمرہ کرائے پر لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں انہیں سیڑھیوں کے راستے سب سے صاف ستھرے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے مجھے سونے کا ایک سکہ دیا جسے میں نے دراز میں ڈال دیا اور سوچا کہ میں کل اس سے گوشت خرید کر لاؤں گی۔ سکہ دراز میں رکھ کر میں نے دیکھا تو سیاہ لباس والا آدمی غائب ہو چکا تھا۔ فوجی افسر میرے ساتھ نیچے آیا، پھر باہر چلا گیا۔ 15 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے عجیب و غریب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک بکری تھی۔ میرے دل میں کئی وسوسے پیدا ہوئے۔ میرے ذہن میں بار بار پادری کے بھوت کا خیال آ رہا تھا۔ پھر اس عجیب و غریب بکری کی وجہ سے میرا دل بھی دہل گیا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میں نے چیخ کی آواز سنی جو اوپر سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے کسی کے فرش پر گرنے اور کھڑکی کے کھلنے کی آواز سنی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی سیاہ چیز دریا میں گرتی دکھائی دی۔ وہ کوئی بھوت تھا جس نے پادریوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس وقت چاند چمک رہا تھا، اس لیے میں ہر چیز واضح صورت میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے خوف زدہ ہو کر مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ گشت والے سپاہی آ گئے۔ کسی نہ کسی طرح میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں اوپر لے گئی۔ میں نے دیکھا کہ سارے کمرے میں خون بکھرا ہوا ہے۔ فوجی افسر فرش پر گرا پڑا تھا، اس کی گردن میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ لڑکی یوں گری پڑی تھی جیسے مر گئی ہو، مگر یہ سب دھوکا تھا۔ بکری کی خوف زدہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میرے دل سے آواز نکلی کہ اس خون کو صاف کرنے میں 2 ہفتے لگ جائیں گے۔ سپاہی فوجی افسر کو اٹھا کر لے گئے اور لڑکی کو بھی۔ اگلے دن جب میں نے سکہ نکالنے کے لیے دراز کھولا تو وہاں سکہ موجود نہ تھا اور اس کی جگہ ایک سوکھا ہوا پتا پڑا تھا۔ مقدمے کی کارروائی سننے والے لوگوں میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک بھوت، ایک بکری، یہ سب بھوت پریت اور جادوئی کام تھا۔ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، اور پھر سوکھا ہوا پتا کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی چڑیل ہے اور اس کی بکری بھی کوئی بدروح ہے۔ اسی وقت ملزمہ کو کھڑا ہونے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ ہجوم کی نظروں سے دور تھی۔ جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو گرینگور نے اس کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ لا امرالڈا تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ اس کے وہ بال جو ہمیشہ بنے سنورے رہتے تھے اب بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ اس نے خوف سے اونچی آواز میں کہا، فوبیس، کہاں ہے وہ؟ خدا کے لیے مجھے مارنے سے پہلے اتنا تو بتا دو، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ سرکاری وکیل نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر بولا، وہ قریب المرگ ہے۔ کیا اب تمہاری تسلی ہو گئی؟ ملزمہ یہ جواب سن کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اداسی تھی، مگر آنکھیں خشک تھیں۔ منصف اعلیٰ نے ایک ملازم کو اشارہ کر کے کہا، دوسرے قیدی کو لایا جائے۔ نظارہ دیکھنے والے ہجوم میں اشتیاق کی لہر دوڑ گئی۔ گرینگور نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا اور چمکدار سموں اور سینگوں والی بکری عدالت میں لائی گئی۔ بکری دہلیز کے اندر آ کر ایک لمحے کے لیے رکی، پھر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ جب اسے لا امرالڈا نظر آ گئی تو وہ خوشی سے پھلانگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت جس نے ابھی ابھی گواہی دی تھی اونچی آواز میں پکار اٹھی، یہی ہے وہ بکری جس نے اس رات اپنے گھر میں اس لڑکی کے ساتھ اس کو دیکھا تھا۔ میں اسے خوب پہچانتی ہوں۔ لا امرالڈا اس دوران میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عدالت نے اسے پکارا، قیدی عورت، تم جپسی نسل سے تعلق رکھتی ہو۔ تمہارے طور طریقے فرانہ ہیں۔ 29 مارچ کی رات کو تم نے بدی اور تاریکی کی قوتوں کی مدد سے اور اس بکری میں حلول کیے جانے والی بدروح کی اعانت سے کیپٹن فوبیس کو خنجر سے ہلاک کرنے کا جرم کیا۔ کیا تم اس الزام سے انکار کرتی ہو؟ ہاں، میں اس سے انکار کرتی ہوں۔
لا ایمرالڈا نے استقامت سے اونچی آواز میں جواب دیا، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، لا ایمرالڈا نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ ایک راہب جسے میں نہیں جانتی، وہ ہمیشہ میرا تعاقب کرتا رہتا ہے، وہ پادری کا بھوت ہے، عدالت کے ایک منصف نے کہا۔ ماسٹر ژاکس نے عدالت سے درخواست کی، ملزمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں عدالت سے سفارش کروں گا کہ اعتراف جرم کرانے کے لیے اسے جسمانی سزا دینے کی اجازت دی جائے۔ درخواست قبول کی جاتی ہے، منصف اعلیٰ نے جواب دیا۔ لا ایمرالڈا کانپنے لگی۔ چند لمحوں میں اسے سپاہیوں نے گھیرے میں لے لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دوران میں عدالت کی کارروائی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لا ایمرالڈا کو لامبے اور نیم تاریک برآمدوں سے گزار کر ایک بھیانک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ جسے جہنم کا نام دینا چاہیے، پوچھ گچھ کا کمرہ۔ سرکاری جلاد اپنے نائبین کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ لا ایمرالڈا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ہمت بندھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ شاہی جلاد کے اشارے پر اس کے 2 نائبوں نے لا ایمرالڈا کو سختی سے پکڑ کر چمڑے کے بستر پر لٹا دیا۔ جلاد کے نائبوں نے جلدی سے اس کی خوبصورت اور پرکشش ٹانگ کو کھینچ کر اور اس کے خوبصورت نازک سے پاؤں کو پکڑ کر ایک شکنجے میں کس دیا۔ لا ایمرالڈا خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا پاؤں ڈھکے ہوئے شکنجے میں چھپ گیا تھا، پھر اس کا سارا جسم درد محسوس کرنے لگا۔ اس کا پاؤں شکنجے میں کسا جا رہا تھا۔ ماسٹر ژاکس نے جلادوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ انہوں نے شکنجے کو کسا اور لا ایمرالڈا ایسی آوازوں میں چیخنے لگی جنہیں انسانی زبان میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کئی منٹوں تک اس کی چیخیں گونجتی رہیں۔ وہ مر مر کر جی رہی تھی۔ ماسٹر ژاکس نے ایک بار پھر جلادوں کو اشارہ کیا۔ وہ رک گئے۔ کیا تم اعتراف کرتی ہو؟ لا ایمرالڈا ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کہا، میں ہر بات کا اعتراف کرتی ہوں۔ ماسٹر ژاکس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غور سے سنو، میرا یہ فرض ہے کہ تمہیں مطلع کر دوں کہ اعتراف جرم کے بعد تم کو رہا نہ کیا جائے گا، بلکہ تم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا موت ہے۔ لا ایمرالڈا کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ درد اور اذیت کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ ماسٹر ژاکس نے جلادوں کو اشارہ کیا۔ اس کا پاؤں شکنجے سے آزاد کر دیا گیا۔ ماسٹر ژاکس نے منشی کی طرف دیکھا۔ اس کے چند لمحوں بعد ماسٹر ژاکس جو کچھ کہتا گیا، لا ایمرالڈا اس کی تائید کرتی چلی گئی۔ ماسٹر ژاکس نے اس سے اگلوا لیا کہ وہ بدروحوں، بھوتوں، پریتوں اور جنوں سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ چڑیل ہے۔ وہ چڑیلوں کے تہواروں میں شریک ہوتی ہے۔ وہ شیطان کی پجاری ہے اور 29 مارچ کو اس نے پادری کے بھوت اور بدروح کی مالک بکری کی آنت سے کیپٹن فوبیس کو قتل کیا تھا۔ لا ایمرالڈا کا اعتراف نامہ قلم بند کر لیا گیا تو ماسٹر ژاکس نے حکم دیا، مجرمہ کو عدالت میں لے جایا جائے۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ اس کا جو پاؤں شکنجے میں کیا گیا تھا ابھی تک بے حس اور سن تھا۔ جب لا ایمرالڈا کو دوبارہ عدالت میں لایا گیا تو اس کی رنگت پہلے سے بھی زیادہ زرد ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ عدالت میں تاریکی بڑھ چکی تھی۔ شمعوں کی روشنی کافی تھی۔ ماسٹر ژاکس نے منصفوں کو مطلع کیا کہ ملزمہ اپنے جرائم کا اقرار کر چکی ہے۔ صدر عدالت نے لا ایمرالڈا کو مخاطب کر کے پوچھا، جپسی لڑکی، کیا تم جادو ٹونے میں ملوث ہو؟ جسم فروشی اور قتل کے ارتکاب کا اعتراف کرتی ہو؟ لا ایمرالڈا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، آپ جو کہیں گے میں وہ سب تسلیم کرتی ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ مجھے جلد از جلد ختم کر دیا جائے۔ ملزمہ کی طرف سے جو وکیل صفائی تھا
اس نے لا امرالڈا کی طرف غور سے دیکھا اور پھر اٹھ کر عدالت سے خطاب کرنے لگا۔ جناب والا، پرانے زمانے میں چڑیلوں پر بھی جرمانہ کر کے ان کی جان بخش دی جاتی تھی۔ میرے خیال میں ملزمہ اس رعایت کی مستحق ہے۔ وکیل صفائی کی اس درخواست کا عدالت نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ چند منٹوں کے لیے منصف آپس میں کھسر پھسر کرتے رہے۔ رائے شماری ہوئی اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ مجرمہ کو نوٹر ڈیم کے گرجے کے چوراہے میں عوام کی عبرت کے لیے سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا گیا، اور اس کی روح کی بخشش کے لیے دعا بھی فیصلے میں شامل تھی۔ مجرمہ کی بکری جالی بھی اس سزا کی مستحق قرار دی گئی۔ فیصلہ سننے کے بعد لا امرالڈا کے منہ سے نکلا، اوہ، یہ تو ایک خواب کی طرح ہے، بھیانک خواب۔ سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے عدالت سے لے گئے۔ لا امرالڈا کو ایک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا جو تہ خانے میں تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی تاریک کوٹڑی تھی۔ لا امرالڈا اس وقت یوں سمجھ رہی تھی کہ موت کی سزا کا حکم اسے نہیں کسی اور کے لیے سنایا گیا ہے۔ کتنے ہی دنوں سے اب وہ اس کال کوٹڑی میں پڑی ہوئی تھی۔ دروازے کے سوراخ کے کھلنے کی آواز تو وہ سن نہ سکی، مگر دروازے کی کھنکھناہٹ کو وہ سن کر چونکی۔ اس نے ایک لالٹین دیکھی اور پھر دو آدمیوں کے جسموں کے نیچے والا دھڑ۔ لالٹین کی روشنی اس کی آنکھوں کو اس بری طرح سے چبھنے لگی کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے چند ثانیوں کے بعد آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ لالٹین ایک کونے میں رکھی ہے اور ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک لمبا سا چوغا اس کے پیروں تک جسم کو چھپائے ہوئے تھا۔ سیاہ رنگ کا ہڈ اس کے سر پر تھا۔ وہ چند ثانیوں تک اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ پادری۔ وہ کانپنے لگی۔ پادری نے پوچھا، کیا تم تیار ہو چکی ہو؟ لا امرالڈا نے اسے حیرت سے پوچھا، کس کے لیے؟ کیسی تیاری؟ پادری نے جواب دیا، مرنے کی تیاری۔ کل فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ لا امرالڈا چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر بڑے اداس لہجے میں بولی، کل؟ کل آنے کا دن ہے؟ کل کا دن آنے میں تو بہت دیر ہے۔ آج ہی مجھے موت کے حوالے کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ پادری یہ جواب سن کر چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، یہاں تو بڑی سردی ہے، تمہیں یہاں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ لا امرالڈا پر ان لفظوں کا عجیب اثر ہوا۔ وہ بچوں کی طرح آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، میں سردی سے ٹھٹھر رہی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں بے حد خوف زدہ ہوں۔ پادری نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس کا بازو تھام کر بولا، خوب، تو پھر میرے پیچھے چلی آؤ۔ جانے اس پادری کے ہاتھ کے لمس میں کیا بات تھی کہ لا امرالڈا کے سارے جسم میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ یہ تو موت کا سرد ہاتھ ہے، کون ہو تم؟ پادری نے اپنے سر کا ہڈ چہرے سے ہٹا دیا۔ یہ وہی گھناؤنا چہرہ تھا جو مدتوں سے لا امرالڈا کو گھورتا رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے لا امرالڈا کے محبوب فوبیس پر خنجر سے وار کیا تھا۔ ایک ہی لمحے میں لا امرالڈا کے ذہن پر کتنی تصویریں بنی اور اسے کتنی ہی باتیں یاد آتی چلی گئیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اوہ، تم تو وہی پادری ہو۔ کیا تم مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی ہو؟ پادری فرولوف نے پوچھا۔ لا امرالڈا نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ جلاد مرنے والے پر رحم کھا رہا ہے، اور مہینوں تم نے میرا تعاقب کیا، مجھے ڈراتے رہے۔ اوہ میرے خدا، میں پہلے کتنی خوش رہا کرتی تھی، تم نے مجھے مایوسیوں اور دکھوں کے اندھے پاتال میں گرا دیا۔ تم ہی ہو جس نے میرے محبوب فوبیس کو ہلاک کر دیا۔ طنزیہ مسکراہٹ لا امرالڈا کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ کبڑا عاشق
وکٹر ہیوگو۔ اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 3 کی سائیڈ اے اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کے لیے سائیڈ تبدیل کر لیجیے۔ کون ہو تم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پادری فرولوف نے چیخ کر کہا۔ اچانک خود بخود لا امرالڈا کے آنسو تھم گئے۔ اس نے حیرت سے پادری فرولوف کی طرف دیکھا۔ پادری فرولوف امرالڈا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ سنو، غور سے سنو۔ تمہیں دیکھنے سے پہلے میں خود بڑا خوش رہا کرتا تھا۔ دوسرے پادری دینیات اور دوسرے مذہبی امور کے معاملے میں مجھ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ علم، ہاں صرف علم ہی سے مجھے محبت تھی۔ ہاں میں اپنی روح اور جسم پر قادر تھا۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے تنبورے کی آواز سنی۔ اپنے مطالعے میں اس آواز سے خلل پڑنے کی وجہ سے میں نے غصے سے باہر کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے وقت چمکتے ہوئے سورج کی روشنی میں ایک انسانی جسم ناچ رہا تھا۔ لوگ اسے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ کتنا حسن اور توازن تھا اس کے ناچتے ہوئے پیروں میں۔ حیران متعجب سحر زدہ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ تم تھی۔ اس وقت میں جانے کیوں لرز اٹھا تھا، شاید اس خیال سے کہ قسمت نے مجھے اپنا نشانہ بنا لیا تھا۔ نہیں، شیطان نے مجھے اپنے پھندے میں پھانسنے کا نیا حربہ اختیار کیا تھا۔ وہ میرا زوال دیکھنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا حسن تھا جو یا تو آسمانی ہوتا ہے یا جہنمی۔ وہ ایک عام لڑکی نہ تھی جسے مٹی سے تخلیق کیا گیا ہو۔ وہ ایک ایسا فرشتہ تھا جسے شعلوں سے تخلیق کیا گیا ہو۔ میں نے تمہارے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تم ایک چڑیل ہو جسے شیطان نے جہنم سے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میری روح کا سودا کر سکے۔ میں نے تم سے دور بھاگنا چاہا لیکن میرے قدموں نے اجازت نہ دی۔ میں نے اپنی سوچوں کا دھارا بدلنا چاہا مگر میری سوچوں پر تمہارا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد میں ایسا انسان بن گیا جسے میں نے خود کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا۔ کتابیں، عبادت، مطالعہ، قدرتی سائنس کے تجربے، ہر چیز میرے لیے بیکار بن گئی تھی۔ تمہارے گیتوں کی صدائے بازگشت میرے ذہن پر سوار ہو گئی۔ اس کی گونج کبھی ختم نہ ہوئی۔ تمہیں بار بار دیکھنے کی خواہش نے مجھے نیم جان کر دیا۔ میں تمہیں چھونے، تمہیں جاننے، تمہیں پانے کے لیے پاگل بن گیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم جپسی ہو تو میرے دل نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ تم ساحرہ ہو اور تمہارا جادو مجھ پر چل چکا ہے۔ میں نے تمہارے خلاف ایک جال بنا اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو جال تمہارے لیے بنا تھا وہ تمہاری قسمت بن چکا ہے۔ مگر اب یہ صرف تمہاری قسمت ہی نہیں، میرا مقدر بھی ہے۔ اور پھر ایک دن ایک شخص میرے سامنے سے گزرا جس نے تمہارا نام لے کر کہا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی۔ اور پھر کیا ہوا وہ تم جانتی ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لا امرالڈا کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، فوبیس، اور پادری چلا اٹھا، نہیں، اس کا نام نہ لو۔ میں نے جان بوجھ کر تمام اذیتیں برداشت کی ہیں۔
میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے مقدمے کی ساری کارروائی دیکھی۔ جب تمہیں اذیت پہنچانے کے لیے لے جایا گیا تو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے تھا۔ میرے سامنے تمہیں اذیت پہنچائی گئی۔ میری روح اور میرا جسم اس اذیت کو برداشت کر رہے تھے۔ جب تم نے چیخ ماری تو میں نے اپنے لبادے کے نیچے ہمیشہ چھپے رہنے والے خنجر سے اپنا آپ زخمی کر لیا۔ اگر تم دوسری مرتبہ چیخ مار دیتی تو میں وہ خنجر اپنے دل میں گھونپ لیتا۔ ہاں، لیکن میرے دل سے اب بھی خون بہہ رہا ہے۔ یہ کہہ کر پادری نے اپنا سینہ کھول دیا۔ سینے پر ایک لمبے اور گہرے زخم کا نشان تھا، زخم جو مندیل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اب مجھ پر رحم کرو۔ تم سوچتی ہو کہ تم بے بس ہو، لیکن میری بے بسی کا اندازہ بھی تو کرو۔ ایک عورت سے محبت، اور پھر پادری ہونا، اور پھر نفرت کا مستحق قرار دیا جانا۔ اس خوف کے ساتھ محبت کرنا کہ روح پامال ہو جائے گی، شہرت داغدار ہو جائے گی، دن رات اسے اپنے خوابوں میں دیکھنا، اور تعبیر یہ کہ اسے ایک فوجی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ سوچو تو میں نے کیسے کیسے عذاب سہے ہیں، کیسے کیسے دکھ، کیسے کیسے غم۔ وہ اس کی ایک ایک بات سنتی رہی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولتے بولتے تھک کر اپنے جذبات کی شدت سے ہانپنے لگا تو لا ایمرالڈا نے پھر بڑی نرمی سے وہی نام دہرایا، اوہ میرے فوبیس۔ پادری فرولوف کوہنیوں کے بل گھسٹتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ میں تم سے منت کرتا ہوں، اگر تم میں رتی بھر بھی ہمدردی اور ترس کا جذبہ بھی ہے تو مجھے ٹھکراؤ نہیں۔ جب تم اس کا نام دہراتی ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم نے میرے دل کی تمام رگوں کو اپنے دانتوں میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ رحم کرو، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ تم چاہو گی تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، دور۔ میرے ساتھ چلو، جلدی کرو۔ تمہارے پاس صرف کل کا دن ہے، پھانسی کا انتظام کیا جا چکا ہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ جب تمہاری جان بچ جائے گی تو پھر تم مجھ سے محبت کرنا بھی سیکھ جاؤ گی۔ جب تک جی چاہے مجھ سے نفرت کرتی رہو، لیکن اب میرے ساتھ چلو، اپنے آپ کو بچا لو، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر پادری فرولوف نے اس کا بازو پکڑا اور پاگلوں کی طرح اسے باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے قدم جما کر بولی، میرے فوبیس کا کیا حال ہے؟ پادری فرولوف نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا، وہ مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ لا ایمرالڈا نے کہا، وہ مر چکا ہے تو پھر تم مجھ سے زندہ رہنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ لا ایمرالڈا دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ کر کال کوٹھڑی کے فرش پر بیٹھ گئی۔ رولاں ٹاور میں رہنے والی بوڑھی عورت اس وقت بھی دنیا و مافیا سے بے نیاز آنسو بہا رہی تھی۔ میرے خدا، میری بچی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ میری بیٹی مجھے واپس دے دو۔ پچھلے 15 برسوں سے میں ایک ہی دعا مانگ رہی ہوں، تو کیوں میری تو نہیں سنتا؟ میرے خدا، میری بچی مجھے دے دے۔ اچھا، ایک دن کے لیے ہی اسے لوٹا دے۔ ہاں، ایک دن کے لیے مجھے اس سے ملوا دے، 1 منٹ کے لیے ہی صحیح، مگر مجھے ملا دے۔ اس کے بعد بے شک مجھے جہنم میں پھینک دینا۔ کاش میرے ہاتھ تجھ تک پہنچ سکتے۔ میں تیرے لبادے کو اس وقت تک اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھتی جب تک تو مجھے میری بیٹی واپس نہ دے دیتا۔ میرے آقا، کیا اس چھوٹے سے ننھے سے جوتے کو دیکھ کر بھی تیرے دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا؟ میرے خدا، یہ کیسی سزا تھی؟ 15 برسوں سے تو میری دعا نہیں سن رہا۔ میں ماں ہوں، مجھے بیٹی چاہیے۔ بیچاری بوڑھی عورت اپنی گمشدہ بچی کے جوتے کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی۔ اس نے بچوں کی آوازیں سنی، تازہ دم، چہکتی ہوئی آوازیں۔ اس نے کسی بچی کی مسرت بھری آواز سنی، آج وہ یہاں ایک جپسی کو پھانسی دے رہے ہیں۔ بوڑھی عورت لپک کر کھڑکی کے قریب پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ جلاد کے آدمی آ چکے ہیں۔
پھانسی کا انتظام ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ چوک میں کھڑے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نوٹر ڈیم کا پادری بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس نے چیخ کر پوچھا، مقدس پوپ، آج کسے پھانسی دی جا رہی ہے؟ پادری فرولوف نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے علم نہیں۔ بوڑھی عورت بولی، میں نے کسی بچے کی آواز سنی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ آج کسی جپسی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ پادری فرولوف نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور بولا، ہاں، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے۔ تم تو خانہ بدوشوں سے بڑی نفرت کرتی ہو نا؟ نفرت؟ بوڑھی عورت کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ یہ چڑیلے ہیں، بھوت ہیں، بچے اٹھانے والے، چور۔ انہوں نے میری بچی کو اٹھا لیا، میری اکلوتی بچی کو۔ میں ان سے نفرت کرتی ہوں، اور سب سے زیادہ نفرت تو مجھے اس سے ہے جو بڑی خوبصورت ہے۔ پادری فرولوف نے عجیب سے لہجے میں کہا، اچھا تو پھر سنو، آج اسی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ بوڑھی عورت کا چہرہ خوش نظر آنے لگا۔ مسرت سے اس نے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس چڑیل کو کسی دن پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مقدس باپ، تم نے اتنی اچھی خبر سنا کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ فوبیس ابھی زندہ تھا۔ ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے۔ بیچاری لامرالڈا کو عدالت میں سرکاری افسر نے جب یہ کہا تھا کہ وہ قریب المرگ ہے تو اس کا بیان غلط نہ تھا کہ فوبیس بتدریج روز بروز بصحت ہو رہا ہے۔ اسی طرح پادری فرولوف نے جب غصے میں آ کر لامرالڈا سے کہا تھا کہ فوبیس مر چکا ہے تو اسے بھی حقیقت کا علم نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے دل کی خواہش بیان کی تھی۔ منصف یہ مطلق پرواہ نہ کرتے تھے کہ وہ مقدمے کے سارے کرداروں پر نظر رکھیں۔ انہوں نے تو ایک بار سوچ لیا تھا کہ فوبیس مر چکا ہے۔ اگر اب وہ زندہ بچ گیا تھا تو اس کی قسمت۔ عدالت کی نظروں میں وہ مر چکا تھا۔ فوبیس روح بصحت ہو کر اپنی ریجمنٹ میں واپس چلا گیا۔ وہ اسی میں بہتری سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ پیرس میں رہا تو بلا وجہ اس کا نام مقدمے کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آتا رہے گا۔ وہ 2 ماہ تک پیرس سے دور رہا۔ 2 ماہ کی غیر حاضری کے بعد وہ ایک دن پیرس پہنچا اور سیدھا اپنی منگیتر فلور ڈیلیز کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے دیکھا کہ چوک میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس نے ان میں سے کسی میں دلچسپی کا اظہار نہ کیا اور وہ جلد از جلد اپنی منگیتر سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی منگیتر اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ وہ 2 ماہ کے بعد اسے ملنے کے لیے آیا تھا۔ گلے شکوے ہوئے، لیکن فوبیس ایسے گلے شکووں سے نبٹنا خوب جانتا تھا۔ اس نے اپنی منگیتر کو بتایا کہ اسے اس کی ریجمنٹ میں ایک اہم فرض کے لیے بلوا لیا گیا تھا۔ پھر وہ کچھ عرصے کے لیے بیمار بھی رہا۔ اس کی محبوبہ یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ فوبیس نے فوراً بہانہ گڑھ دیا کہ ایک لیفٹیننٹ نے اس سے ذرا نازیبا لہجے میں بات کی تھی، اس لیے اس نے اسے ڈویل کی دعوت دے دی۔ اس مقابلے میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کی منگیتر نے یہ سن کر جہاں تشویش کا اظہار کیا، وہاں پھولے نہ سمائی کہ وہ ایک ایسے جوان مرد سے محبت کرتی ہے جو اپنے وقار اور نام کے لیے موت کا خطرہ بھی مول لے سکتا ہے۔ دونوں میں باتیں ہوتی رہیں کہ چوک سے آنے والی آوازوں میں تیزی پیدا ہو گئی۔ فوبیس نے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی منگیتر نے جواب دیا، سنا ہے یہاں کسی جپسی کو لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جب فوبیس نے اس جپسی کا نام اور اس کا جرم پوچھا تو فلور ڈیلیز نے بھی اس سے لا علمی کا اظہار کیا اور پھر محبت کی باتیں کرنے لگی۔ فلور ڈیلیز نے مسکراتے ہوئے کہا، فوبیس 3 مہینوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وعدہ کرو کہ تم میرے سوا اور کسی سے محبت نہ کرو گے۔ فوبیس کے لیے بھلا ایسی قسمیں کھانا کیا مشکل تھا۔ اس نے بڑے عزم سے قسم کھا لی۔ لوگ نوٹر ڈیم کے چوراہے میں جمع ہو رہے تھے۔ وہ بڑے اشتیاق سے مجرمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ نوٹر ڈیم کے گھڑیال نے 12 بجائے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ لوگوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب تماشا شروع ہونے والا ہے۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد ایک چھکڑا اس طرف آتے دکھائی دیا۔
जिसे नार्मन नस्ल के घोड़े खींच रहे थे। इस छकड़े को सिपाहियों ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले रखा था। छकड़े के साथ साथ महकमा इंसाफ के कुछ अफसर घोड़ों पर सवार चले आ रहे थे। इन अफसरों की रहनुमाई मास्टर जॉक्स कर रहा था। इस छकड़े में वो बदकिस्मत लड़की थी जिसे फांसी दी जाने वाली थी, लामराल्डा, खूबसूरत लामराल्डा। उसके हाथ उसकी पुश्त की तरफ बंधे हुए थे। उसके कदमों में जाली बकरी बैठी हुई थी, उसे भी रस्सियों में जकड़ा हुआ था। फ्लोडिलीज ने उसे देखा तो फोबीस को मुतवज्जा करते हुए बोली, अरे देखना तो, ये तो वही गंदी जिप्सी रकासा है, वही बकरी वाली। कौन सी जिप्सी लड़की? फोबीस ने हैरत से पूछा। क्या तुम वाकई उसे भूल गए? फ्लोडिलीज ने हैरत से कहा। फोबीस ने आगे बढ़कर बाहर देखने की कोशिश की। इसी असना में फ्लोडिलीज का पुराना जज्बा हसद बेदार हो चुका था। उसके जहन में कुछ मधम मधम बातें सर उठाने लगीं। उसने सुन रखा था कि एक फौज का कैप्टन किसी जिप्सी चुड़ैल के साथ मुलव्वस था। उधर एक लम्हे के लिए तो फोबीस के चेहरे की रंगत बदल गई थी, और ये लम्हा फ्लोडिलीज की आंखों से बचकर निकल न सका था। फ्लोडिलीज ने उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर बोली, खैर, हम अब यहीं खड़े रहेंगे और अपनी आंखों से इस चुड़ैल को कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए देखेंगे। फोबीस से कोई बात न बन रही थी। वो मजबूर था कि फ्लोडिलीज के साथ खड़ा वहां बाहर का मंजर देखता रहे। छकड़े में वाकई वही है, लामराल्डा, उसने सोचा। अच्छा है कि वो नजरें उठाकर ऊपर नहीं देख रही। छकड़ा अब नोट्रे डैम के गिरजे के बड़े दरवाजे के सामने आकर रुक गया था। बड़े दरवाजे के खुलते ही अंदर से मनाजात की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये मनाजात उसी वक्त गाई जाती थीं जब किसी को मौत की सजा दी जा रही हो या कोई मर रहा हो। आह, मौत का ये गीत एक ऐसी लड़की के लिए गाया जा रहा था जिसका शबाब अपने उरूज पर था। लोग खामोश खड़े मनाजात सुनते रहे। दहशत ज़दा हरासां लामराल्डा दम बखुद थी। जल्लाद का एक नायब आगे बढ़ा और उसे छकड़े से नीचे उतरने में मदद दी। जल्लाद के नायब ने सुना कि वो बार बार एक लफ्ज दोहरा रही है, फोबीस, फोबीस। लामराल्डा के हाथ खोल दिए गए। बकरी को भी खोल दिया गया। बकरी अपने अंजाम और सूरत हाल से बेखबर अपनी मालकिन के करीब खड़ी खुशी की आवाजें निकाल रही थी। लामराल्डा के पांव नंगे थे। वो मजबूर थी कि अपने खूबसूरत और नर्म नाजुक नंगे पांव के साथ सख्त खुरदरे रास्ते पर चलते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां एक रस्सा सांप की तरह लटक रहा था। यही रस्सा उसके लिए फांसी का फंदा बनने वाला था। मनाजात की आवाज यकदम रुक गई। गिरजे की तारीकी में एक सुनहरी सलीब और मोमबत्तियों की कतारें हरकत में दिखाई देने लगीं। फिर चेहरे से वाज़े होने लगे। पादरियों और राहिबों की एक लंबी कतार बेचारी मुजरिमा के करीब आकर खड़ी हो गई। लामराल्डा ने इस कतार को गौर से देखा और फिर उसकी आंखें हरकत करते हुए एक पादरी पर गड़ गईं। पादरियों में सबसे आगे उसे देखकर वो कांप गई और सरगोशी में अपने आप से कहा, ओह, वो यहां भी आ गया। पादरी। उसका चेहरा बेहद सर्द था। लामराल्डा का अपना रंग खौफ से उड़ चुका था। वो यख बस्ता हो चुकी थी। उसे खबर भी न थी कि कब किसने भारी और बड़ी जलती जर्द मोमबत्ती उसके हाथों पर रख दी। उसके नकारची की आवाज भी न सुनी गई जो फरमाने मौत सुना रहा था। जब उसे कहा गया कि वो आमीन कहे तो उसने मिकान की अंदाज में आमीन कह दिया। फिर उसने देखा कि वही पादरी अपनी कतार से निकलकर अकेला उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने ऊंची आवाज में कहा, जवान औरत, क्या तुमने खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग ली? ये जुमला ऊंची आवाज में कहकर वो लामराल्डा की तरफ झुककर उसके कान में सरगोशी में कहने लगा, क्या अब तुम मेरी बन्ना कबूल करोगी? मैं अब भी तुम्हें बचा सकता हूं।
لا امرالڈا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شیطان مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تیرا پردہ چاک کر دوں گی۔ ایک عجیب قسم کا مکارانہ مسکراہٹ پادری فرولوف کے ہونٹوں پر نظر آیا۔ میرے فوبیس کا کیا بنا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ لا امرالڈا نے پوچھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ مر چکا ہے، پادری فرولوف نے جواب دیا۔ اسی وقت اتفاق سے اس کی نظر اوپر اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے کی عمارت پر فوبیس اپنی منگیتر فلوڈیلیس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسے دیکھتے ہی پادری چکرایا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پھر تصدیق کے لیے اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اس سمت دیکھا۔ فوبیس زندہ ہے، اور اس نے جو دیکھا تھا وہ حقیقت ہے، وہم نہ تھا۔ اس نے لا امرالڈا کو مخاطب کر کے دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا تو جاؤ، مر جاؤ۔ پھر اس نے اونچی آواز میں واز دینے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اے لرزتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوتی ہوئی روح، خدا تجھ پر رحم کرے۔ یہ رسمی دعا تھی۔ اسے سنتے ہی وہ تمام لوگ جو ہجوم کی صورت میں وہاں جمع تھے گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ ایک ہجوم نے یک زبان ہو کر کہا، آمین۔ پھر قیدی لڑکی لا امرالڈا کی طرف مڑ کر صلیب کا نشان بنایا گیا اور پھر پادریوں کی قطار میں شامل ہوا گیا۔ پادری فرولوف چند منٹوں کے بعد وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ لا امرالڈا بے حس و حرکت کھڑی تھی، اور پھر اچانک اس کی نظر فوبیس پر پڑی اور چیخنے لگی، فوبیس، میرے پیارے فوبیس۔ اس کے حلق سے مسرت کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے فوبیس کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی مگر اس کے بازو رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ اس کی پیاسی نظریں فوبیس پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی فوبیس کے ساتھ لگی کھڑی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر لا امرالڈا کے لیے حقارت آمیز مسکراہٹ ہے۔ فوبیس نے جھک کر اس لڑکی سے کچھ کہا اور پھر دونوں بالکنی سے اندر چلے گئے۔ انہوں نے بالکنی کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ لا امرالڈا چیخی۔ اب اس کی چیخ میں کرب تھا۔ فوبیس، کیا تمہیں بھی لوگوں کی باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا کہ اسے یہاں پھانسی کی سزا دینے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ سزا اسے اس جرم میں دی جا رہی ہے کہ اس نے فوبیس کو قتل کیا تھا۔ وہ فرش پر گر پڑی۔ ماسٹر زوکس نے حکم دیا، اسے اٹھا کر کھڑا کر دو۔ سارے ہجوم سے الگ تھلگ ایک اور چہرہ، ایک اور انسان بھی تھا جو یہ سارا منظر بڑی دلچسپی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرجے کے بڑے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، اپنے بدصورت اور گھنونے چہرے کو آگے کیے ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا۔ وہ تھا کاسمیڈو۔ اس نے گیلری کی مضبوط ستونوں کے ساتھ ایک مضبوط رسہ باندھ رکھا تھا اور بڑی دلچسپی سے خاموشی کے ساتھ دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ عین اسی وقت جب لا امرالڈا کو ایک طرح سے گھسیٹتے ہوئے پھانسی کے پھندے کے قریب لایا جا رہا تھا، اس نے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا رسہ جست لگا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اور لوگوں نے دیکھا کہ چیتے کی سی پھرتی کے ساتھ بھاگتا ہوا وہ لا امرالڈا کے پاس پہنچا۔ اپنے مضبوط اور چکرا دینے والے گھونسوں سے دو سپاہیوں کو زمین پر گرایا، اور یوں جیسے کوئی بچہ بڑی آسانی سے اپنی گڑیا اٹھاتا ہے، اس طرح ایک ہاتھ سے لا امرالڈا کو اٹھا کر چشمے زدن میں گرجے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا وہ بازو جس میں لا امرالڈا تھی وہ سر کے اوپر اٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنی عجیب و غریب آواز میں نعرہ لگا رہا تھا۔ اسے بخشش مل گئی۔ وہ اسے گرجے میں لے آیا تھا۔ اسے جائے پناہ مل گئی تھی۔ جائے پناہ، ہاں جائے پناہ، جائے پناہ مل گئی تھی۔ 5000 انسانوں نے آواز ملا کر نعرہ لگایا، اور پھر 10,000 ہاتھ تالیاں بجانے لگے۔ کاسمیڈو کی آنکھ فخر اور مسرت سے چمکنے لگی۔ اسے فوری صدمے نے لا امرالڈا کے ہوش و حواس کو بحال کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر کاسمیڈو کی طرف دیکھا، اور پھر اپنے نجات دہندہ کے چہرے کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
جلاد، اس کے نائب، سرکاری افسر، عدالتی نمائندہ ماسٹر زوکس، سب دم بخود کھڑے تھے۔ وہ بے بس اور لاچار تھے۔ قانون کے مطابق نوٹر ڈیم کے گرجے کے اندر کسی مجرم، کسی قیدی کو گرفتار نہ کیا جا سکتا تھا۔ نوٹر ڈیم کا گرجا جائے امان تھی۔ کاسمیڈو گرجے کے بڑے دروازے کے اندر اپنے بڑے بڑے پیر جمائے یوں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی شجاع ہو۔ کبھی کبھی وہ یوں نظر آتا جیسے وہ لا امرالڈا کو چھوتے ہوئے ڈر رہا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے کا تاثر بدل جاتا اور وہ یوں نظر آتا جیسے وہ ابھی خود اس کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لے گا، جیسے وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ لا امرالڈا کا غم اس کا اپنا غم بن چکا تھا۔ انسانوں کا ہجوم کاسمیڈو کو امرالڈا کو یوں اٹھائے دیکھ کر جوش و خروش سے نعرے لگا رہا تھا۔ کوئی ہنس رہا تھا۔ اس کا دل فخر سے پھول رہا تھا۔ ہاں، وہ اس سوسائٹی کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا جس نے نہ صرف اسے دھتکار دیا تھا بلکہ اس لڑکی کے ساتھ بھی انتہائی ناانصافی کی تھی۔ وہ اس بے انصاف اور بے رحم معاشرے کے ہاتھوں سے اس کو چھین کر لے آیا تھا۔ وہ تمام جلاد، منصف، سپاہی اور سرکاری عہدیدار اس کی پھرتی اور قوت کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ہاں، اس انوکھے اور بدہیت انسان نے ان سب کو شکست دے دی تھی۔ امرالڈا کو تو اندازہ بھی نہ ہو سکا تھا کہ بیک وقت دو چیزیں اس کی مدد کے لیے آ گئی تھیں اور یوں اس کی جان بچ گئی تھی۔ فطرت اور انسان کے دل میں ہمیشہ سے موجود ہمدردی، جو ایک بدہیت کبڑے کے دل میں پل رہی تھی۔ پادری فرولوو نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ امرالڈا کو سمجھانے میں ناکام رہ کر وہ نوٹر ڈیم سے نکل بھاگا تھا۔ اسے یہ مطلق خبر نہ تھی کہ اس کے منہ بولے بیٹے کاسمیڈو نے وہ جال ہی توڑ دیا ہے جسے اس نے مکڑی کی طرح اپنے اور امرالڈا کے لیے بنا تھا۔ پادری فرولوو کی ذہنی حالت بڑی خراب تھی۔ اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی سوچیں بے ربط تھیں۔ وحشت کے عالم میں اس نے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ پھر وہ بھاگ نکلا۔ نوٹر ڈیم اور شہر کی آوازوں سے دور جا کر وہ رک گیا۔ اس کے ذہن پر امرالڈا سوار تھی۔ اس کے دل سے ہوک اٹھ رہی تھی۔ آہو فغاں کا طوفان تھا جو اس کے سینے میں پھٹ رہا تھا۔ اسے خدا کا وجود بھی بے معنی اور بیکار نظر آنے لگا۔ وہ خدا کا تصور کر کے بڑی زہریلی ہنسی ہنسنے لگا۔ محبت، ہاں محبت، وہ سوچنے لگا، اگر کسی پادری کے دل میں پیدا ہو جائے تو آسیب، اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر اس نے اونچا اور زہر آلود قہقہہ لگایا، کیونکہ اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ فوبیس ابھی زندہ ہے۔ فرولوو نیم پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس نے فوبیس سے نفرت کی تھی۔ اس نے فوبیس کو ہلاک کرنا چاہا تھا، لیکن وہ زندہ تھا، اور امرالڈا، جسے بچانے کے لیے اس نے اپنے رتبے اور وقار کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہ کیا تھا، وہ نہ بچ سکی تھی۔ پادری فرولوو کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے اور پھر وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے پھانسی کے چبوترے پر کھڑی رسوں میں بندھی امرالڈا کا خوبصورت سراپا نظر آتا اور وہ رونے لگتا۔ پادری فرولوو پر عجیب وحشت سوار ہو گئی۔ وہ شام گئے تک کھیتوں میں ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ اس کی نہ تو کوئی منزل تھی نہ سمت۔ اس وقت وہ گویا فطرت، اپنی ذات، خدا اور بنی نوع انسان سے بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنا سر زمین پر دے مارتا اور اس کے ہاتھ گندم کی بالیوں کو مسلنے لگتے۔ شام کی تاریکیاں پھیلیں تو اس کی وحشت کم ہوئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ تو نیم پاگل ہو چکا تھا۔ تاریکی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ شہر کی طرف چل دیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شہر میں اس وقت پہنچے گا جب تاریکی بڑھ چکی ہوگی۔ بے خیالی میں وہ چلتا گیا۔ جب وہ نوٹر ڈیم کے گرانڈیل عمارت کے سامنے والے چوک میں پہنچا تو یکدم اس کی رفتار سست پڑ گئی اور وہ اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
کوبرا عاشق، وکٹر ہیوگو۔ اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 3 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کے لیے کیسٹ نمبر 3 لگا لیجئے۔ اگر آپ بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو پوسٹ باکس نمبر 1652 اسلام آباد یا ٹیلی فون نمبر 2253803 پر سائمہ عمار سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔